नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम हतमी सच्चाई में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस टॉपिक के लिए, एक नई एपिसोड के लिए, जिसने ये मुमकिन किया कि हम एक खूबसूरत टॉपिक को आपकी खिदमत में लेके आने वाले हो सकें। नाज़रीन, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, प्रोग्राम को सराहते हैं और अपने फीडबैक से हमें आराह करते हैं। हमारे वो नए नाजरीन जो आज पहली दफ़ा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, कोई उलझन है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हुए, हमारे टॉपिक से मिलते जुलते हुए, तो हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में उनको शामिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कई एपिसोड्स जो हैं वो कर चुके हैं। भाई ज़फ़र इकबाल साहब की किताब जो कि किताबुल इस्तफ़सार है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस किताब का तहरीरी तौर पे जवाब दिया जाए। तो ये बेड़ा जो है हमारे जनाब पादरी शफीक कमल साहब ने उठाया। उन्होंने तकरीबन 70% जो है वो इस किताब में से जवाब दे चुके हैं, आंसर कर चुके हैं। तो आज भी इसी किताब में से एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसको हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो टॉपिक है जिस पे बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू होने वाली है वो है मसीह के बारे में पेशन गोई। इसमें भाई ज़फ़र इकबाल साहब बयान करते हैं जो बातें मसीह के साथ वो जोड़ते हैं, ऐसी कोई पेशन गोई ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद नहीं थी। सर, आज के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। सर, आज के टॉपिक के लिहाज से मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो भाई ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है उस किताब में से, अपनी पहली बॉसेस में काम अधूरे छोड़कर आसमान पर जा बैठेगा और फिर कुछ अमूर अपनी बॉसेस सानिया में निपटाएगा, चाहे इसमें हज़ारों साल बीत जाएं। इस पे वजाहत कीजिएगा। शुक्रिया। आपने दुरुस्त फरमाया कि टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं पहले किताब के बारे में बता दूं। ज़फ़र साहब की ये ख्वाहिश थी कि पादी शफीक कंवर तहरीरी तौर पर इस किताब का जवाब जी। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने मुनासिब जाना कि मैं प्रोग्राम्स के ज़रिए हतमी सच्चाई में इन सवालात को आंसर करूँ। और वो आपने दुरुस्त फरमाया कि 70% के करीब हम जवाब दे चुके हैं, तो बाकी 30% भी इंशाल्लाह दे देंगे जवाब, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपका पहला सवाल ये है कि मसीह जब पहली दफ़ा आए आमद अव्वल में, तो कुछ काम कंप्लीट नहीं किए और वो बोझ से सानिया के लिए छोड़ गए, और उसके लिए कितना भी अरसा लग जाए वो वापस आके उसको कंप्लीट करेंगे। देखें, पहली बात ये है कि अपना सवाल दुरुस्त करें। मसीह ने कोई इनकम्प्लीट काम नहीं छोड़ा। सलीब पर जब उनको मसलूब किया गया तो वहाँ पर आपको याद होगा कि एक कलमा ये भी था कि तमाम हुआ, फिनिश्ड, यानी मेरा टास्क फिनिश। हम क्रिश्चियन मिशन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, मिशियो डेई और मिशियो एक्लीजी। मिशियो डेई का मतलब है वो मिशन जो हिस्सा खुदा का था, बाप बेटे और रूह कुद्स का था, उसको मिशियो डेई कहते हैं। वो काम बाप बेटे और रूह कुद्स ने कंप्लीट कर दिया। तो मिशियो एक्लीजी का मतलब है कि जो कलीसिया का हिस्सा था इसमें जी, वो अभी रहता है। वो मसीह यीशु ने अरशाद आज़म की सूरत में शागिर्दों को और आने वाली नस्लों को यह हुक्म दिया था कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये टास्क अभी रहता है, तो वो टास्क अभी जारी है। तो ये कहना है कि मसीह अपने मिशन को इनकम्प्लीट छोड़ गए थे, ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐसा। हाँ, ये ज़रूर आमद सानी का इंदिया वो दे गए थे, और जिस तरीक से उन्होंने आमद सानी का इंदिया दिया था वो उनका इशारा अदालत और क़यामत की तरफ है। अब क़यामत का मुसलमान तो मतलब फ़र्क लेते हैं, हमारा कहना तो ये है कि मुर्दे कब्रों में से जी उठेंगे, ये क़यामत है। और बाद में अदालत खुदा ने बेटे के सुपुर्द की है। तो अदालत के बारे में भी ओल्ड टेस्टामेंट में पहले से लिखा हुआ है। दानियल की किताब में लिखा कि उस वक्त बहतेरे जो खाक में सो रहे हैं जी उठेंगे। और भी हवाले हैं, लेकिन आपने अचानक से पूछा तो एक हवाला ही काफ़ी है जी। कि ये कहना कि जी आमद सानी के मुताल्लिक कोई इंदिया नहीं दिया, वो तो ओल्ड टेस्टामेंट में सब कुछ लिखा हुआ। तो मसीह आएगा, अदालत करेगा। और मैं ये आपको बताऊं कि अदालत से मुतल्लिक अगरचे बड़ा मुबहम है इस्लाम में, लेकिन इस्लाम भी इसके बारे में
تھوڑا بہت بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع دوبارہ آئیں گے، وہ اس وقت آسمان پر زندہ ہے تو عدالت بھی کریں گے، اور بھی کئی باتیں لکھتے ہیں وہ. تو یہ آپ کا سوال ہی درست نہیں ہے. پہلے تو اپنا سوال درست کریں. تو جواب ہم نے دے دیا کہ جناب یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا، تو مسیح آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مشن انکمپلیٹ تھا. مشن انہوں نے اپنا کمپلیٹ کر دیا. کلیسیا کیسا رہتا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ تو سب کچھ سیکوینس میں چل رہا ہے. الہام پروگریسو ہے، خدا کا منصوبہ اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہے. تو جو چیزیں ہونے والی تھی وہ ہو چکی، اور جو آنا فیوچر میں ہوگی وہ فیوچر میں ہی ہوگی. تو مسیح یسوع نے جاتے وقت بھی کہا تھا کہ جس طرح مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے اسی طرح میں واپس بھی آؤں گا بادلوں کے اوپر. سردار کاہن کو بھی اس نے بتایا کہ مجھے تم بادلوں پہ آتے، خدا کی دانی طرف بیٹھا اور بادلوں پہ آتا دیکھو گے. تو یہ ساری باتیں تو پہلے سے طے شدہ تھی. تو آپ کا سوال مبہم سوال بھی ٹھیک کریں، ہم نے جواب بہرحال درست دے دیے. ٹھیک، بہت شکریہ سر آپ کا. اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال آپ سے، ہیکل کی مرکزیت کو اس طرح سے ختم کر دے گا کہ اس کی کوئی حیثیت یا ضرورت باقی نہیں رہے گی؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظفر صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں اور بڑی گہری باتیں کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو ٹوٹلی فیلیسی پر مبنی ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہوتی ہے. پہلے تو آپ بات کو سمجھنا سیکھیں کہ آپ کیا، اور پھر چیک کر لیں یا کسی سے سیکنڈ چیک کر لیں کہ بھائی آپ درست سمجھ رہے ہیں، پھر آپ مجھ سے سوال بھی کر لیں. تو آپ نے سوال بھی بڑا عجیب سا کر دیا. ہیکل کی مرکزیت کو آپ نے کہا کہ ختم کر دیں گے. دیکھیں پہلے آپ سمجھے خدا کے منصوبے کو. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سیکریفیشل سسٹم تھا. دو باتیں جی، ایک تو سیکریفیشل سسٹم تھا، کاہن اور سردار کاہن قربانیاں دیتے تھے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے، قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ قربانیاں جو تھی یہ سال ہر سال چلتی تھی، ہر سال دینی پڑتی تھی. صحیح. مسیح یسوع نے اس کو ریپلیس کیا دائمی قربانی سے. تو اب جب دائمی قربانی دے دی، مکمل قربانی دے دی، کامل قربانی دے دی، تو اب بار بار قربانی دینے کی ضرورت نہیں. تو اس لحاظ سے ہیکل کی اب ضرورت نہیں، کہ مسیح نے ایک پائیدار قربانی دے دی ہے. اب بیلوں اور بچڑوں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھا نمبر 1. سیکنڈ اہمیت ہیکل کی یہ تھی کہ یہاں پر غیر قوم کا احاطہ تھا. پاک تین مقام کے ارد گرد دونوں طرف 4 دیواری کے اندر. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ غیر قوم کو اندر آنے دیں، آپ کا انٹریکشن ہو، وہ خدا کا کلام سنیں، وہ کاہنوں کی بات کو سنیں، آپس میں ڈسکس کریں، اور وہ بھی خدا کے منصوبے کو سمجھے اور خدا کی برکات کے وارث ہو سکے. یہ تھا. تو بنی اسرائیل کو حکم بھی یہ تھا. ابراہیم کو بھی خدا نے یہ کہا تھا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں برکت پائیں گی، لیکن بنی اسرائیل نے ایسا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اس کے خلاف کام کیا. تو یہ ہوا کہ پھر جو غیر قوم کا احاطہ تھا وہاں پر بنی اسرائیل نے بزنس شروع کر دیا، دکانیں بنا لی تھی. یہ دکانیں بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ غیر قوم کو تو ہم پاتھ نہیں پھٹکنے دیتے، تو ہو نہ ہو یہ والی جگہ غلطی سے ڈیزائن میں آ گئی ہے. یہاں پہ مسیح نے کوڑا اٹھا کے ہیکل کو اس حصے کو واگزار کرایا تھا. اور وہاں پر اگر آپ کو ٹھیک سے یاد ہو تو جو حوالہ کوٹ کیا تھا لوکا 11ویں باب میں، کہ کیا تم نے نہیں پڑھا، لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. یعنی دیگر قوموں کو بھی اجازت ہے کہ وہ آئیں اور وہ بھی دعا کر سکیں. یسایہ 56 میں تو بڑا کلیئر ہے کہ ان کی میں قربانیاں بھی قبول کر لوں گا اگر وہ صدق کے دل سے آ کے قربانیاں دے. اچھا، اب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ بھی نہیں کیا، وہ غیر قوم کی طرف تو اپنے رابطے بڑھاتے نہیں تھے. تو پھر مسیح یسوع نے کہا کہ پاکستان تم سے لے کر ایک اور قوم کے حوالے کر دیا جائے گا. تو عید پینتیکوست کے دن یہ پاکستان جب ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو منتقل کر دیا،
تو پھر وہاں پر جو مسیح نے ایک اپنے خون سے نیا عہد باندھا تھا وہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو اس کے مطابق بھی اب ہیکل کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ عہد مسیح یسوع نے اپنے خون سے باندھا, اور بنی اسرائیل نے جس کام کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اپنے فرض کو ادا نہیں کیا, اب نئی نیشنز کو خدا حکم دیتا ہے کہ یہ کام اب نئی قوم کرے گی, کیونکہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے, اب تم ایک مقدس قوم, شاہی کہانوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت ہو, اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم اقوام عالم کے سامنے خدا کی خوبیاں ظاہر کرو. یہ بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی. تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر بھی اب ہیکل کی ضرورت نہیں. تیسری بات کہ مسیح یسوع نے خود پیش گوئی کر دی تھی کہ ہیکل ٹوٹ جائے گی. جب مسیح یسوع نے یروشلم کو دیکھا, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور اس نے اس قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا. تو سن 70 میں یہ ہیکل تباہ ہو گئی. تو یہ 3 وجوہات. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہیکل کو چرچ نے ریپلیس کر دیا, اب چرچ بن گیا. تو چرچ تو پوری دنیا میں پھیل گیا. ہیکل یہ تھی کہ اس میں لوگوں کو دور دراز سے ہیکل کی طرف آ کے جمع ہونا پڑتا تھا, لیکن چرچ کا مطلب ہے کہ اب یروشلم سے آپ دنیا کے کونے کونے میں جائیں, دنیا کی قوموں میں جائیں. تو اس طریقے سے خدا کی بادشاہت وسیع ہو رہی ہے. صحیح. تو اگر ہیکل اپنی جگہ پر قائم رہتی تو بجائے اس کے کہ خدا کی بادشاہت وسیع ہو, خدا کی بادشاہت شرنک ہوئی. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ تو خدا کے منصوبے کے عین مطابق ہے. آپ پہلے خدا کے منصوبے کو سمجھیں, پھر شاید یہ باتیں آپ کی سمجھیں. بالکل سر. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور سوال جو لکھا ہے, اپنی بوسس کے بعد محور ایمان رہے گا اور اس پر ایمان رکھے بغیر نجات ہی نہ ہوگی. دیکھیں یہ بات بھی پہلے سے طے شدہ. دیکھیں جو رومیوں کا خط میں پولس کہتا ہے کہ راست باد ایمان سے جیتا رہے گا. راست باد ایمان سے جیتا رہے گا, اس کا مطلب آپ کی راست بازی آپ کی نیکیوں کی وجہ سے, آپ کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ مسیح یسوع کی اس عظیم قربانی پر ایمان رکھنے سے, اپنے گناہ کا اعتراف کرنے سے, توبہ کرنے سے, ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے سے. جی, اس کو کہتے ہیں ایمان. تو راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. یہ جو راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, یہ اس کے ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہ دکھائی دیتا ہے. حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا. ایک ہی بات ہے, لینگویج کا فرق ہے, تو بات ایک ہی ہے. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جو آپ ہیروز دیکھیں, عبرانیوں 11ویں باب میں جتنے بھی ہیروز ہیں وہ ایمان کے ہیرو ہیں, اعمال کے ہیرو نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں آلریڈی طے شدہ تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ اعمال کرتے تھے, جو وہ قربانیاں کرتے تھے, جو وہ گناہوں کی معافی مانگتے تھے, یہ تو سال بہ سال کرنی پڑتی تھی, اور سال بہ سال ہر گناہ گار نے اپنی قربانی دی. اس کے باوجود سیفٹی وال کے طور پر ایک قربانی رکھی ہوئی تھی, اینول قربانی, سالانہ قربانی. اس کے لیے دن فکس تھا, یوم کپور, یوم کفارہ. وہ اس لیے تھا کہ کاہن پہلے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتا تھا, پھر پوری قوم کے لیے قربانی دیتا تھا. اور یہ اس لیے کہ کہیں کسی سے بھول چوک نہ ہوگی ہو, کسی نے دانستہ یا ساون قربانی نہ دی ہو, تو اس لیے قوم پر عذاب نہ آئے. یہ تھا. تو اس کا خدا نے ایک پرماننٹ بندوبست کیا کہ مسیح کی قربانی ہے. ٹھیک ہے نا, تو بینچ مارک مسیح کی قربانی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور سوال, خود ہی ہیکل, خود ہی کاہن اور خود ہی قربانی کا برہ ہوگا, اس کی وضاحت کیجیے گا پلیز. دیکھیں یہ تو کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو کاہن بھی کہا, تو ٹھیک ہے, وہ کاہن بھی تھا, اس نے کہانت کا کام کیا, وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے, اس نے دائمی قربانی دی ہے, وہ کاہن ہو سکتا ہے. برہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کی قربانی دی. تو اس لیے برہ ان کو آپ کہیں کہ استارتاً کہا, لیکن اس لیے کہا کہ برہ بھی قربانی دیتا, مسیح بھی قربانی دیتا, تو اس لیے اس کو برہ کہہ دیا, تو کیا بات ہے. تیسرا کیا ٹاپک, خود ہی ہیکل. ہیکل وہ ہیکل نہیں تھا,
لیکن سنے کہ مسیح نے پھر میں کہوں گا کہ استارتاً اپنے لیے ہیکل کا لفظ استعمال کیا 2 دفعہ. ایک دفعہ کہا کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا, اگین استارتاً کہ جو ہیکل کی اہمیت ہے وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے, قطعی ہے, لیکن جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کی اہمیت ہیکل سے کہیں زیادہ. یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا. تو اچھا, دوسری دفعہ مسیح یسوع نے کہا کہ اس مقدس کو گرا دو تو میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں. تو وہ حقیقت حال, وہ حقیقتاً یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ سچ مچ ہیکل کو گراؤ, وہ دراصل اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, میں 3 دن قبر میں رہوں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. آپ کو پتہ الزام بھی اس پہ یہی لگایا کہ ہم نے اس کو ہیکل کے خلاف باتیں کرتے سنا. تو وہ ہیکل کے خلاف بات نہیں تھی, وہ اپنی قربانی کا ذکر کر رہے تھے. صحیح, وہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. جس طرح ظفر صاحب ساری باتیں مس انڈرسٹینڈ کر کے تو سوال بنا کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے, یہی کام یہودی کر رہے تھے. بالکل سر, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ایک اور ان کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ نیا عہد باندھے گا. اچھا ہوا آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کوئی بھی سوال ہو بے شک ان کا ماسٹر پیس ہو, لیکن ہے وہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ. ہاں جی, اچھا. نیا عہد باندھے گا جس میں شریعت موسوی کی گنجائش نہ ہوگی. دیکھیں, نئے عہد کی بات تو بالکل ٹھیک ہے. یہ یرمیہ کی کتاب 31ویں باب کی 31 آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت میں ان کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا. میں سمجھتا ہوں آپ کا جو اس سے پہلے کا سوال تھا اس کو اس کے ساتھ بھی اٹیچ کریں تو اس کی بھی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا تو اس کا مطلب کہ وہ جو آپ کا سسٹم ہے کہ اعمال کے وسیلے سے آپ نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, وہ تو نہیں ہوگی, نہ ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے 1,00,000 شریعت کے اعمال کو درست طریقے سے ادا کر دیا لیکن ایک کام میں آپ نے شریعت کا عدول کر دیا تو آپ موت کے مستحق ٹھہرے اور گناہ کی مزدوری موت ہے. بالکل. تو اس لیے مسیح نے کہا کہ اس وقت میں ان کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا. تو یہ نیا عہد آپ جانتے ہیں اسی کو ہم نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں, اور اسی نیو ٹیسٹامنٹ کی وجہ سے بائبل کا ایک حصہ, ایک لٹریچر لکھا گیا جس کو آپ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اور یہ وہی ہے کہ نیا عہد مسیح نے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ اپنے خون سے ایک نیا عہد باندھتا ہوں, اور وہ جو کرسچن نیشن ہے یہ اسی نئے عہد میں شامل ہے. تو اس کا بھی ذکر یرمیہ کے اندر موجود ہے اور اشارات کے طور پر کئی جگہ موجود ہے. صحیح. تو یہ کہنا کہ یہ بھی کوئی نئی چیز کو بدعت کھڑی کر دی تھی, پتہ ہی نہیں تھا, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, سب کچھ طے شدہ تھا. ٹھیک ہو گیا. سر ایک اور سوال ہے جس میں وہ لکھتے ہیں, داؤد کے تخت کا محض ایک روحانی وارث ہی ہوتا جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہ ہوتا. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں مسیح یسوع کے بارے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت ساری پیش گوئی ہیں, لیکن آپ کے سوال سے جو ڈائریکٹ متعلقہ پیش گوئی ہے وہ دانیل کی کتاب میں ہے کہ نبوکدنیزر بادشاہ نے خواب دیکھا. یہ خدا کی بادشاہت کے متعلق تھا کہ ایک پتھر ہے جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا تھا. بغیر ہاتھ لگائے پتھر کاٹنے کا مطلب ہے کہ یہ الہی منصوبہ تھا, انسان کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. یہ پتھر نیچے آتا ہے, مورت سے ٹکراتا ہے, تو مورت کا جو حصہ تھا اوپر والا حصہ سونے کا, پھر پیتل کا, پھر لوہے کا, پھر مٹی اور لوہا مکس. تو یہ دراصل دنیا کی 3 بڑی بادشاہتیں تھیں. صحیح. تو لکھا کہ یہ پتھر جب اس مورت سے ٹکرائے گا تو وہ پاش پاش ہو جائے گی, اور یہ پتھر دیکھتے دیکھتے پوری دنیا پر پھیل جائے گا, اس کا سائز بڑھتا چلا جائے گا. یہ 3 دنیا کی بڑی بادشاہتیں تھیں. رومن امپائر, تو بابلی امپائر اور گریک امپائر. ان کے بارے میں جب جب یہ بادشاہتیں موجود تھی, دنیا کا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دنیا کی طاقتور 3 امپائرز ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. لیکن بائبل پہلے سے بتا رہی ہے کہ یہ تینوں بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی, لیکن ایک بادشاہت جو یسوع مسیح قائم کرے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, پوری دنیا میں پھیل جائے گی. بالکل. دیٹ واز اباؤٹ چرچ. خدا کی بادشاہت چرچ ہے. تو چرچ پھیل گیا,
تو یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ بات تھی کہ خدا کی بادشاہت روحانی ہے. مسیح یسوع نے پلاطوس کے سامنے واضح کر دیا کہ میری بادشاہت دنیا کی نہیں ہے، اس لیے جو الزام انہوں نے لگایا یہ الزام درست نہیں ہے. میری بادشاہت روحانی ہے، میں بادشاہ ہوں لیکن میں دلوں پر حکومت کرتا ہوں. تو آج بھی یسوع مسیح کروڑوں اربوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، تو ان کی بادشاہت لا محالہ روحانی ہے. ایک اور سوال، یہ پوسٹ کسی بھی طور یسوع کے متعلق نہیں ہے بلکہ اس مسیح کے جس نے بنو اسرائیل میں مابعوث ہونا تھا. اس لیے یسوع مسیح کے دعوے اناجیل سے اقتباس یا مسیحی نظریات کا حوالہ نہ دیا جائے بلکہ جو کچھ بھی ثابت کرنا ہے عہد عتیق سے ہی حوالہ دے کر ثابت کیا جائے. اس کی وضاحت کیجیے. جی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. پہلی بات کہ وہ یسوع کو اور مسیح کو الگ کر، ایسا نہیں ہے. یہ تو پلاطوس نے جب عوام سے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے کس کو مصلوب کروں اور کس کو چھوڑوں، تو اس نے دو نام لیے تھے. اتفاق یہ ہے کہ برابا کا نام بھی جیزس تھا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. اس نے کہا تھا کہ کس کو آپ کے لیے چھوڑوں، جیزس دا مسایا اور جیزس دا برابا. تو مسایا تو جیزس کے ساتھ اٹیچ تھا اور لوگوں نے اعتراف کیا، رسولوں نے اعتراف کیا کہ یہی مسیح ہے، یہی یسوع. تو ان کو پتا تھا، وہ یسوع کے طور پر بھی اس کو پہچانتے تھے، خدا کے بیٹے کے طور پر بھی پہچانتے تھے، اور یہ بھی انہوں نے اس کو خدا کے برے کے طور پر بھی، خدا کے نجات دہندہ کے طور پر بھی پہچانتے تھے. کیونکہ جتنے لوگ کرسچن ہوتے تھے سب سے پہلے جس فیتھ کا اظہار کرتے تھے وہ یہ تھا کہ مسیح یسوع خداوند ہے. خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے. تو یہ تو اس کو پہچانتے. پہلی بات تو یہ کہ یسوع مسیح جانی پہچانی شخصیت تھی اور اس کو مسیح یسوع کے طور پر بھی پہچانا گیا، اور نیو ٹیسٹامنٹ بھرا پڑا ہے مسیح یسوع کی اصطلاحات سے. اگلی بات کہ جی انجیل سے آپ اقتباس پیش نہ کریں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورے دینے والے؟ آپ کو جب پتہ نہیں ہے کہ ہمارے الہام کا طریقہ کیا ہے تو آپ ہمیں کیوں مشورے دیتے ہیں؟ یا آپ کون ہوتے ہیں ہم پر قدغن لگانے والے؟ الہام پروگریسو ہے. پروگریسو کا مطلب ہے کہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک سلولی آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے مزید آگے جائیں تو اناجیل، اور اناجیل سے رومیوں کا خط، پھر مکاشفہ. تو یہ پروگریسو ہے، آہستہ آہستہ جس طرح سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں ایسے چڑھ رہا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ درمیان سے جی 10ویں سیڑھی سے آپ آگے نہیں جا سکتے؟ نہیں، اسلام میں ایسے طریقہ کار ہوں گے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. یہ سارا الہام خدا کا دیا ہوا ہے، خدا اس کا خالق ہے، خدا اس کا مصنف ہے، تو آپ ہمیں مشورہ نہیں دے سکتے. تو مسیح وہی تھا جس کے انتظار میں تھے، اور مسیح یسوع کے طور پر اس کو پہچانا گیا. دیکھیں 2-3 باتیں اور بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یسایہ 35 باب میں خدا نے کہا کہ میں خود آ جاؤں گا زمین پر، اور جب میں آ جاؤں گا تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس وقت لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے، اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، اور جو بہرے ہیں وہ سننا شروع کر دیں گے، گنگے بولنا شروع کر دیں، بلکہ گیت گائیں گے. تو ایک تو یہ بات. اچھا، پھر یسایہ 61 باب کی پہلی 2 آیات کے اندر بھی یہ لکھا، جو یسوع مسیح نے حوالہ کوٹ بھی کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا. جی، تو مسح کیا کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی مسیح جس کو مسح کیا گیا. استثناء 18ویں باب میں بھی خدا نے کہا کہ چونکہ بنی نوع انسان نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب انسان کے بیات پر یہ تجربہ ناکام ہوا اور ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوفناک آواز کی وجہ سے جب پہاڑ کانپ رہا تھا ہماری ڈیتھ ہو جائے، ہم مر جائیں، تو آئندہ کو میڈیٹر کے ذریعے سے خدا ہم سے بات کرے. تو یہ استثناء 18ویں باب میں یہی کہا گیا ہے کہ اب میں انسان کی شکل بنا کر تیرے بھائیوں کی مانند انسانی شکل میں آ جاؤں گا. تو یہ سارے قرائن موجود ہیں کہ مسیح یسوع وہ خدا ہے اور انسانی شکل میں زمین پر آئے گا.
بہت شکریہ سر آپ کا ان تمام سوالات کے آنسرز کے لیے. ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور یقیناً آپ نے اس سارے پروگرام کو بہت غور سے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. آج کے پروگرام کی حتمی سچائی کچھ یوں ہے, نہ صرف ظفر اقبال صاحب بلکہ جتنے بھی معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح یسوع اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پیشن گوئیوں کے مطابق نہیں بلکہ اچانک سے نمودار ہوئے تھے, یہ ایک فیلسی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 430 ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو مسیح کی ذات پر منطبق ہوتی ہیں. ان میں سے صرف 16 پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو زبور 22 میں صلیب پر منطبق ہوتی ہیں. اس لیے ہماری ایسی کوئی غلط فہمی نہیں کہ مسیح یسوع کے بجائے اس کا کوئی ہم شکل ہمارے سامنے کھڑا تھا, بلکہ وہ وہی مسیحا تھا جو ہماری نجات کا ضامن تھا. سچ کو کھوجیں, سچ کو جانیں, سچ اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. پروگرام میں اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.